सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज़ाद कास्ट और मैं हूं नौशीन तारिक। जाफर एक्सप्रेस के 5 दिन बाद नोश की दिलबदीन पर सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला। पाकिस्तान को नई दहशतगर्द लहर का सामना। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का ऐलान तो किया गया मगर अब तक मुनक्किद नहीं हो सकी। इसके अलावा अपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। ऐसे में कोई कौमी डायलॉग, सियासी यकजहती के बगैर हम ये जंग कैसे जीतेंगे? इस सब पर बात करेंगे, इन सब की इंसाइट्स पर बात करेंगे और इसके लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हसन अय्यूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपका? मैं ठीक, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान मुबारक कैसा गुजर रहा है आपका? आपकी आवाज़ से तो लग रहा है आज आपको भी रोज़ा लग रहा है, वैसे मुझे भी लग नहीं रहा है। नहीं 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 नहीं, मुझे उस तरह का रोज़ा नहीं लगता। अच्छा। अब मेरा रोज़ा थोड़ा सा, जो मुझे रोज़ा लगता है हर रोज़ लगता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कहीं बुजुर्ग ना सुन ले मेरी, अगर सुनते हैं तो सुने, फिर अब क्या बात है, हकीकत है। आई एम अ स्मोकर, यस। और जो स्मोकर होता है वो उसको सबसे ज़्यादा तंग ये है ना, स्मोकिंग को जो वो क्विट किया होता है रमज़ान में, वो चीज़ तंग करती है। मैं दिन के 12 बजे तक मैं ईटर होता हूँ, यानी मुझे 9 बजे से 12 बजे के दरमियान को बंदा मिलेगा तो मैं बंदे खा रहा होता हूँ। गुस्सा आ रहा होता है शदीद। फिर 12 के बाद 1, 2 और 2 बजे के बाद मैं जो रिलैक्स होना शुरू होता हूँ, और रिलैक्स सीरियसली। पहले तो मेरा दिमाग जो है ना वो जकड़ा हुआ होता है, लेकिन 2 बजे के बाद मैं रिलैक्स होना शुरू होता हूँ, और 3, 4, 5 बजे तो फिर मैं हंस रहा होता हूँ। 5 बजे से 6 बजे का टाइम जो होता है मेरा सबसे मजे का टाइम होता है रमजान में, और उस टाइम मैं सबसे ज्यादा स्वीट हो चुका होता हूँ। अच्छा। बिल्कुल मुझे कोई क्रेविंग नहीं होती, बिल्कुल नॉर्मल इंसान बन चुका होता हूँ। अफ्तारी के बाद वैसे आपसे पॉडकास्ट करना चाहिए, बहुत नहीं, चिल्लो। अफ्तारी के बाद स्लो हो जाता हूँ। अच्छा। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि 4 बजे से लेकर 6 बजे का टाइम रमजान मुबारक में ये आइडल टाइम है मुझसे मुलाकात का। अच्छा। कोई चीज मनवानी है मनवा लो। गुड। हाँ। आप अपनी लहर में होते हैं। अच्छा जनाब, टॉपिक पे आते हैं। पाकिस्तान को जो है वो नई दहशतगर्द लहर का सामना है। हमें पे दर पे हम पर जो है वो अटैक्स हो रहे हैं। ऐसे में ये वजीर आजम ने भी APC का ऐलान किया था, तो ये हो क्यों नहीं रही? इसमें रुकावट क्या है? ख्वाजा से सब कहते हैं कि PTI कहती है कि इमरान खान के साथ मशरूत कर दिया है। PTI ने नहीं कहा, शिबली फराज साहब ने ये बात की है, ख्वाहिश का इज़हार किया, लेकिन हाँ डीप इनसाइड अगर दिल में देखा जाए उनके, तो उनकी ख्वाहिश है कि बानी चेयरमैन जो है वो बाहर आए। लेकिन अब आपने पाकिस्तान की अदालतों का भी एहतराम करना है। पाकिस्तान की अदालतों ने इमरान खान साहब को चोर डिक्लेयर करते हुए, यानी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के अंदर 14 साल के लिए सजा भी सुना दी, और उनको पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेने से नाअहल करार दे दिया। तो इमरान खान इस वक्त नाअहल हैं, और उनको नाअहल जी है कि जो नाअहल शख्स इस हवाले से साकिब निसार साहब का सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि नाअहल शख्स जो है वो पार्टी का प्रेसिडेंट भी नहीं हो सकता, यानी वो सियासत में हिस्सा ही नहीं ले सकता, पार्टी ओहदा नहीं रख सकता। जब पार्टी ओहदा कोई है नहीं, तो APC तो कुल जमाती कॉन्फ्रेंस है, उस पर जमातों के लोगों ने शिरकत करनी है। जब जमातों के लोगों ने शिरकत करनी है तो उसमें इमरान खान तो किसी जमात को रिप्रेजेंट कर सकते नहीं, क्योंकि वो नाअहल है। देखिए, अच्छा। लोगों को ये बात मैं बार बार नाअहल कह रहा हूँ, लेकिन हकीकत ये है ना, अब सुप्रीम कोर्ट में देश की तरफ से ये फैसला आया हुआ है, और इस बात के ऊपर PTI के अपने लोगों ने मुतअद्दिद बार, जब नवाज शरीफ साहब पर ये वाकया वो आया था कि पार्टी प्रेसिडेंट नहीं रह सकते, फिर सेनेट के इलेक्शन में नुकसान हुआ था मुस्लिम लीग नवाज को, तो बड़ी बड़ी जस्टिफिकेशन दी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने। इसके हक में बात की हुई है कि जी वो कन्विक्ट है, लिहाजा वो पार्टी पॉलिटिक्स भी नहीं कर सकते, वो पार्टी के भी सरबराह नहीं हो सकते। वो पार्टी के प्रेसिडेंटशिप छोड़नी पड़ी थी नवाज शरीफ साहब को, और खत्म कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। और उसके बाद जिन लोगों को टिकट जारी किए हुए थे सेनेट के, उन सेनेट के टिकट होल्डर्स को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। आजाद यानी मादर पितर आजाद ना, जैसे PTI वाले आजकल कई लोग जो है ना, वो वैसे तो PTI के हैं, लेकिन आप यकीन करें कि जब वक्त आएगा तो वो लोग मादर पितर आजाद हैं। PTI के अंदर डिफेक्शन पंजाब के अंदर तो पहले ही मौजूद है, मरकज के अंदर भी डिफेक्शन की तैयारियां हैं। अच्छा। और ये डिफेक्शन आपको वक्त आने पर आपके सामने आ जाएगा, और ये डिफेक्शन कोई ताजुब नहीं होगा मुझे। PTI के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक जिसे कहते हैं, ये डिफेक्शन कहते हैं, वो तैयार है। पंजाब के अंदर तो बहुत पुराना तैयार है, मरकज के अंदर भी इसकी तैयारियां समझें। अच्छा। क्योंकि रावी इस मुतल्लिक चैन ही चैन लिख रहे हैं।
چلیں یہ بھی دیکھتے ہیں. اچھا مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں اس میں سیاسی جو صورتحال ہے اس میں نواز شریف اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. مطلب نواز شریف کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ مولانا کی اور نواز شریف صاحب کی دوستی ہے. ہاں اس لیے مولانا جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اس پولیٹکس کے اندر جو موجودہ حالات ہیں اس کے اندر وہ ایک اسٹیٹسمین تو ہیں, وہ اس طریقے سے اپنا رول پلے کریں جیسے وہ ماضی میں پلے کرتے رہے ہیں. لیکن نواز شریف صاحب اس وقت جب انہوں نے پلے کیا تھا اس وقت ہی واز آلسو دا پرائم منسٹر آف پاکستان. ثانیہ APS کے بعد کی بات کریں نا, تو میرے خیال سے اسی تناظر میں مولانا صاحب نے بات کی ہے. میں نے ان کی پوری پریس کانفرنس سن نہیں سکا, میں نے تھوڑے سے کلپس دیکھے ہیں جس میں وہ حکومت کے اوپر تو تنقید کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے تو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے, صوبائی حکومتوں کو بھی بشمول خیبر پختونخوا حکومت کو. تو یہ ایک الارمنگ بات ہے PTI کے لیے. وفاقی حکومت کو اور پنجاب حکومت سے متعلق تو ان کا کوئی اسٹیک ہے ہی نہیں نا, پنجاب سے متعلق تو ان کا تو ریومرز بھی تھیں پچھلے دنوں حسن صاحب کے, وہ کہہ رہے تھے کہ KPK میں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بھی دونوں کے درمیان JUI اور PTI کے درمیان کچھ ایسے ہے کہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. کچھ بھی نہیں. اچھا ان کا تو الائنس فطری ہے ہی نہیں. There is no deal between PTI and JUIF for sure. اوکے, اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو جاتی ہے مولانا کوئی کے سیٹ حوالے سے ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی نہیں. جب تک دیکھیں ان کا اتحاد اس لیے نہیں ہوگا کہ جب تک خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین ہیں وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا CM KP کے, اور اپنی کانسٹیٹوئنسی مولانا فضل الرحمان کا بھی کمپرومائز نہیں کریں گے CM KP کے لیے. تو لہٰذا ان کا اتحاد تو فطری ہے ہی نہیں. اور دیکھیں بات یہ ہے, مولانا کا ایک اور قد کاٹ ہے, جو تنقید کرتے ہیں CM خیبر پختونخوا مولانا فضل الرحمان کے اوپر, وہ اپنی پے اسکیل سے اوپر کرتے ہیں. اتنا پے اسکیل ہے نہیں CM KP کے کا جتنے بڑے شخص کے اوپر وہ تنقید کرتے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان کا قد بہت بڑا ہے, CM KP کے سے بہت بڑا قد ہے ان کا. CM KP کے جو ہے نا وہ ان کے اوپر تنقید اس طرح کرتا ہے جیسے مطلب اسپان کی طرف منہ کر کے تھوکے. گنڈاپور نے دہشت گردی کے ذمہ دار اداروں کو اور وفاقی حکومت کو قرار دے دیا, کیا ایسا ہی ہے؟ وہ اپنے آپ کو کیوں نہیں قرار دیتے؟ ہی از اے چیف منسٹر آف اے پروونس. ان کے ملک کے اندر, ان کے اپنے صوبے کے اندر دہشت گردی کا جو ہے اس کی کچھ رسپانسبلٹی تو ان کے اوپر آنی چاہیے نا. جیسے سرفراز بگٹی سے لوگ استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں, حالانکہ ان کو کیا لینے دینا تھا. جعفر ایکسپریس تو وفاقی جو ہے وہ ٹرین تھی, لیکن صوبے میں سے گزر رہی تھی. ہاں صوبے سے گزر رہی تھی, خواجہ سے کر رہے تھے. تو لہٰذا میں تو استعفے کا مطالبہ تو نہیں کروں گا CM KP کے سے. ہی مسٹ کنٹینیو. ہاں یہ مطالبہ ان کی اپنی جماعت کر سکتی ہے, ویسے یہ تو ان کی دلوں کی خواہش ہے آج کل کہ کسی طریقے سے جو ہے نا علی امین گنڈاپور کو فارغ کیا جائے, لیکن علی امین گنڈاپور فارغ ہوں گے نہیں. ویسے یہ بھی بتا دوں آپ کو, وہ فی الحال اپنی سیٹ پہ ہی ول کنٹینیو. اور ان کو حکومت سپورٹ کر دے گی, ان کو فیڈرل گورنمنٹ سپورٹ کر جائے گی, ان کو مسلم لیگ نواز سپورٹ کر دے گی. کیوں جی کیوں؟ بس وہ ایک ایسی سچویشن بن جائے گی کہ نہ ان کو ہٹا سکے گی PTI اور نہ کوئی نیا بندہ لا سکے گی. اگر ان کو ہٹاتی ہے تو پھر حکومت ہاتھ سے جائے گی اور پھر ایسی سچویشن بن جائے گی. لہٰذا علی امین گنڈاپور مجھے جو ہے وہ برقرار رہتے دکھائی دے رہے ہیں, اور اگر تھوڑی سی پولیٹیکل وزڈم ان کے اندر ہوا تو وہ اپنے آپ کو مزید طاقتور بھی کر سکتے ہیں ایز اے CM. بٹ اگین سوال میرا ایک ہی ہے, کیا وہ کر پائیں گے؟ کیا ان میں اتنی سیاسی بصیرت ہے؟ کیا وہ اپنا مسل شو کریں گے؟ دیکھیں جو اطلاعات ہیں بشرا بیگم سے تو ان کے تعلقات کافی کشیدہ ہیں. ہاں وہ تو ہے, بشرا بیگم اور ان کے تعلقات تو اچھے نہیں ہیں, اور عمران خان 1 انچ بھی بشرا بیگم سے باہر نہیں ہے. تو عمران خان صاحب تو ان کو تبدیل کرنا چاہیں گے, لیکن کیا تبدیل کر پائیں گے؟ جواب ہے نہیں. لیکن اس میں بھی CM خیبر پختونخوا کو اپنا پولیٹیکل کارڈز, اپنا سیاسی جو ہے نا وہ داؤ پہ چلنے ہوں گے. اگر نہیں چلیں گے تو پھر سیاست میں سدا بادشاہی تو وہ کسی کی بھی نہیں ہوتی نا, پھر اس نے جانا ہی جانا ہوتا ہے. اچھا یہ ایک عجیب سی سچویشن نکل آئی ہے ہمارے ملک, ہمیں جو ہے وہ دہشت گردی کا سامنا ہے, اور اس وقت بڑے چیلنجز ہیں پاکستان کے لیے جو ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے. اس میں جو ہے وہ ایک سیاسی جو پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے. جیسے اختیار ولی صاحب کو میں نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ جی اس امر کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے کہ دہشت گرد تنظیم PTI کا عسکری ونگ ہے یا پھر PTI ان کا سیاسی ونگ ہے. تو یہ اس طرح کے جو ڈائلاگز یا بیان جو دیے جا رہے ہیں, اور جیسے کہ گنڈاپور نے کہا کہ اس کے ذمہ دار وفاقی حکومت اور ادارے ہیں, تو یہ ہمارے جو ہمیں جو چیلنج ہے اس سے نمٹنے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں یہ بیانیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو.
جو حکومت کے اوپر جو الزام لگاتے ہیں اور پی ٹی آئی کو بھی شرم آنی چاہیے جس طریقے سے جعفر ایکسپریس کے اوپر انہوں نے اپنی ٹرولنگ کی ہے اپنے اداروں کی, جس قسم کی فضول گھٹیا زبان استعمال کی ہے, جس قسم کے ان کے حمایت یافتہ اکاؤنٹس نے ٹویٹس کیے ہیں. بےغیرت لوگ ہیں, یہ بے شرم لوگ ہیں. آپ نے پڑھے؟ جی جی بالکل. اور پی ٹی آئی آفیشیل کس طرح گلیمرائز کر رہی تھی ان کو. پی ٹی آئی کے تو بہت سے سنے آفیشلز خود ان بے مہار اکاؤنٹ سے پریشان ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں, تو پی ٹی آئی آفیشیل نے بھی تو کچھ ٹویٹس کیے نا. اس کے آگے پی ٹی آئی آفیشیل نے بھی تو ٹویٹس کیے نا. پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے بھی ٹویٹس ہوئے ہیں اور دیکھو ان کو کوٹ کر دیتے ہیں, اس طرح کی چیزیں کر دیتے ہیں. تو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اس کی اپنی قبر کھود رہا ہے. یہ جو ٹرنچز ہو رہی ہے نا, ایک تو ویسے خبر بتا دوں آپ کو کہ جو آپ کی پولیس لائن ہے اسلام آباد والی, اس کے 2 اطراف میں 8 فٹ کی گہری اور 8 فٹ چوڑی ٹرنچز کھود دی گئی ہیں. آپ کے علم میں یہ بات نہیں پتا نا. ہاں, سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے. ہاں ہائی الرٹ تو ہے. ایک نیس پاک والی سائڈ جو ہے نا وہاں پر نہیں کی ہے, اور ایک مین روڈ جو ہے انہوں نے آگے سے وہ اس کو بلاک کر دی ہے. تو بیسیکلی چاروں طرف سے پولیس کو سیکیور کیا جا رہا ہے, پولیس لائنز کو سیکیور کیا جا رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے, تو سیکیورٹی کی سچویشن ایسی ہیں. اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں. جی جی بالکل اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں کیونکہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جو ہیں وہ حکومت نے سٹارٹ کر دی ہیں, ریاست پاکستان نے سٹارٹ کر دی ہیں. تو اس لیے دشمن کو کبھی بھی کمزور نہ سمجھے. آپ نے اپنی حفاظتی تدابیر کرنی ہے, آپ نے حفاظتی انتظامات کرنے ہیں, اور وہی حفاظتی انتظامات ہم کر رہے ہیں. تو ایسے موقع کے اندر یکجہتی کی ضرورت ہے, نہ کہ ہم ڈیوائڈ ہوں. لیکن ڈیوائڈ کا مطلب یہ نہیں ہے, ڈیوائڈ سے اجتناب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ہماری ریاست کے اوپر حملہ کرتا رہے اور ہم خاموش اور بے غیرت ہو جائیں. یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو تحریک انصاف کے ان اکاؤنٹس کو, ان لوگوں کو شرم کرنی چاہیے, اور میرے خیال کے مطابق ان لوگوں کو بھی گرفت میں لایا جائے گا. وہ بھی قابل گرفت آنے والے ہیں. ایک آدھ کوئی بندہ بنی گالا سے گرفتار بھی ہوا ہے, قابل گرفت ہونے والے ہیں. کچھ ہو چکے ہیں, کچھ ہو جائیں گے. تو مزید ایسی بات ہے, اس کو ایسا کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا اس معاملے میں. اے پی ایس کیوں نہیں منعقد ہو رہی اب تک؟ اے پی سی, ہاں جی اے پی سی آل پارٹی کانفرنس, اے پی سی منعقد کیوں نہیں ہو رہی؟ ہو جائے گی, لیکن اس کے لیے سیاسی اور عسکری قیادت دونوں بیٹھے گی, ایک ماحول بنے گا. اے پی سی میں خالی نشست نہیں کرنی, پھر آپ نے بیٹھ کر فیصلے کرنے ہیں, پھر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. دیکھیں نا, نیشنل ایکشن پلان بنا تھا نا پہلے, اس کے 14 پوائنٹس تھے, ان میں سے بیشتر کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. فوج نے جو کرنے والے تھے ان سب پر عمل درآمد ہو گیا, باقیوں پر نہیں ہوا. تو ان پر تو عمل کریں, پھر دوبارہ بھی اے پی سی بنا لیں, اور سیاسی اور عسکری قیادت بیٹھ کر ایک ایسی بات کرے جس بات پر جو فیصلہ کرے پھر اس پر پیرا بھی دے. خالی فیصلہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے کہ نیشنل ایکشن پلان بنا دیا, 14 نکات لکھ دیے, 4 پر عمل کر دیا, 10 پر نہیں کیا. فائدہ کیا اس کا؟ تو فائدہ تو تبھی ہوگا جب آپ ایک پلان بنائیں گے, پھر اس کے اوپر اس کو فرض سمجھ کر اس پر عمل درآمد کریں گے. اسی طریقے سے بہتری آ سکتی ہے. بٹ اور پڑوسی ممالک سے تعلقات کے لیے بھی ایک نئی حکمت عملی کی ضرورت ہے, ایک نئی پالیسی کی ضرورت ہے, کیونکہ دونوں طرف سے تردید ہو گئی نا. جیسے دہلی نے کہا کہ جی ہم تو ملوث نہیں ہیں, تو افغانستان سے بھی آگے کہ ہم بھی ملوث نہیں ہیں, ہم پہ بھی الزام لگائے جا رہے ہیں. بکرے ہو رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. کبھی چور نے کہا میں چور ہوں, کبھی ڈاکو نے کہا میں ڈکیت ہوں, کبھی قاتل نے کہا میں قاتل ہوں. ایون کہ یہاں پر کاڑا ہو نا کوئی بندہ, وہ کہتا ہے, وہ نہیں کہتا میں کاڑا ہوں. ہم کانا کہتے ہیں پنجابی میں, آپ اردو میں پتہ نہیں کہتے ہوں گے. تو اندھے کو اندھا کہو نا منہ پر, تو وہ بھی اس کو پسند نہیں آتا. بالکل ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ دونوں ممالک ملوث ہیں, را ملوث ہے اور افغانستان بھی ملوث ہے. کہ کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے, کہاں سے پلاننگ بن رہی ہے, کون جا کر ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں, چھوڑ دو نا, پتہ ہے ہمیں. ہم بھی کوئی سو نہیں رہے, وکٹم ہے, اور جس پر حملے ہو رہے ہیں, جس کو زخمی کیا جا رہا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں سے زخم مل رہے ہیں. تو یہ زخم ہمیں جہاں سے مل رہے ہیں وہ یہ دونوں طرف ہیں. تو حساب تو ہم چکتا کریں گے, کب کریں گے, کس وقت کریں گے, یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھ لیں گا. آپریشن شروع ہو گئے ہیں نا؟ نہیں, آپریشن تو شروع ہو چکی ہے, لیکن ان کے ساتھ بھی حساب ہم نے چکتا کرنا ہے. ایسے چھوڑیں گے نہیں. کیا خیال ہے, ان کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. سو ویورز, مزید انسائٹس تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.